ने लिए नमूने अमल बना ले तो मैंने पहले भी अर्ज किया था, कभी तकाजा जो है कुरान मजीद में मुसलमानों से नहीं किया गया, मोमिन से किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान लाने वालों तुम पर रोज़ा लिख दिया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वल किताबिल लज़ी नज़्ज़ला अला रसूलिहि, ऐ ईमान लाने वालों ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उसकी किताब। यानी जितने भी तकाजे हुए हैं वो मोमिन से हुए हैं। ऐ ईमान लाने वालों नमाज कायम करो, ज़कात दो, मुसलमानों से नहीं। यानी ईमान का दर्जा बहुत अहम है। जब आप ईमान ला चुके तो ज़रूरी है कि तक़वा इलाही अख्तियार कीजिए। बगैर बेदून ईमान सिक्के के एक पहलू रहेंगे आप। बेदून तक़वा ईमान अगर आपके पास है तो वो पढ़ते रहेंगे थकते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे थकते रहेंगे, सिक्के के एक पहलू। तक़वा बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर तक़वा भी है और सच्चे लोगों का साथ नहीं है, नमूने अमल नहीं है, तो यकीनन गुमराही का खदशा पाया जाता है। आज उन्हीं सच्चे लोगों में से एक सच्चे का तस्करा करना है। एक सलावत पढ़ें इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए कि खुदावंद करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह ने जितनी भी नेमतें थी वो दर अहले बैत पर नादिल कर दी है। जुमला बगौर सुनिएगा, सब्बितना इला सिरातिल मुस्तकीम। हम तर्जुमा यही करते हैं कि हमें सीधे रास्ते पर कायम रख। अल्लाह ने जितनी भी नेमतें थी वो दर अहले बैत पर नाजिल कर दी हैं। अब कोई नेमत आने वाली नहीं है। सूरज उसके सदक़े में परवरदिगार आलम ने खल्क़ किया, आसमान को उसके सदक़े में खल्क़ किया, कमर को उसके सदक़े में खल्क़ किया। अब हम क्या करें? करना हमें सिर्फ ये है कि ये कतरा दरिया में सुमो जाए तो वजूद मिल जाएगा अज़ीज़ान मोहतरम। वगरना कतरा अगर जमीन पे पड़ा तो कोई काम का नहीं रहे। हमको भी सीरते अहले बैत पर चल के उनके जैसी नेमतें हासिल कर लेना है, वगरना कोई नेमत हमको नहीं मिलने वाली है। अल्लाह ने अपनी तमाम नेमतें दर अहले बैत पर नाजिल कर दी है। उसमें अगर हम मुंज़मिम हो गए तो हमारा काम हो गया। तो इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पहले ये बता दूं आपको, बहुत सारे अक़वाल है कि उनकी कितनी औलादें थी। उनकी औलादें जो थी 8 औलाद, यानी 7 दुख्तर, जिसमें से 4 जनाब कासिम, जबकि इमाम हसन अलैहिस्सलाम शहीद हो रहे थे 3 साल के थे। और उनसे पहले अब्दुल्ला, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जब शहादत होने वाली थी तो अपना हाथ आगे बढ़ा दिए थे, साथ ही 8 साल के थे। वो कमसिन, वो 1 साल के थे। ये 2 फर्जंद करबला में शहीद हुए। तीसरे जनाब कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। चौथे हसन मुसन्ना की जो मजरू हुए थे, जिनसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी हुई थी, लड़की की, जनाब फातिमा की। और 6-7 दुख्तर थी। उनमें से एक दुख्तर का नाम हज़रत नफीसा खातून की, जो मिस्र में दफन है, उनकी नवे थी। तो ये सब तस्करा करना था कुछ इमाम से, चूँकि आज की गुफ्तगू हमारी इस सिलसिले में है कि इमाम से लोगों ने पूछा, कहते हैं कि मौलवी साहब सियासत की क्या ज़रूरत है? मौलवी और सियासत, कहते हैं पूरा का पूरा दीन सियासत पर है, लेकिन वो सियासत कुछ और थी, ये सियासत कुछ और है। ये सियासत शैतानत है, वो सियासत है अमर इलाही को नाफिज करना। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा गया कि सोएला अन हसन इब्न अली अन सियासा मा हुवा सियासा, कि मौला सियासत क्या है? तो मौला ने कहा सियासत 3 चीज़ों का नाम है, 3 कलमे का नाम। बगौर सुनिएगा कि सियासत किसे कहते हैं। बताया कि सियासत हुकूकुल्लाह, हुकूकुल अहिया, हुकूकुल इबाद, यानी अल्लाह के हुकूक के अदायगी, जिंदों के हुकूक और मुर्दों के हुकूक, ये सियासत। हुकूकुल्लाह क्या है? वाजिबात को बजा लाना,
اور منکرات سے پرہیز کرنا۔ آج ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے، ہم واجبات کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں، مستحبات کو بجا لاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، نؤمن ببعض ونکفر ببعض۔ ارے داڑھی میں دین ہے یا دین میں داڑھی ہے؟ اپنے مطابق، اپنے منشا کے مطابق، ارے ہمیں تو مدح اہل بیت اور شعر وہی بخشا دے گا، ضرورت کیا ہے نماز پڑھنے کی اور ضرورت کیا ہے روزہ رکھنے کی؟ کچھ لوگ ہیں کہ ارے ہمیں تو نماز اور روزہ بخشوا دے گی، کیا ضرورت ہے ذکر اہل بیت کرنے کی؟ یعنی قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے خواہشات کے مطابق دین بنا لیا ہے۔ ایسے لوگ ہیں۔ اور عزیزان، میں نے مثال بارہا دی ہے کہ جیسے ایک دیوار اٹھتی ہے تو ایک ایک اینٹیں جو ہیں وہ ترتیب سے رکھے جاتے ہیں، ایک اینٹا کھینچیے گا پوری دیوار گر جائے گی۔ وَإِن رُدَّتْ رُدَّتْ مَا سِوَا وَإِن قُبِلَتْ قُبِلَتْ مَا سِوَا۔ اگر آپ نماز کو بجا لاتے ہیں تو بقیہ چیزیں قبول ہیں، وگرنہ نہیں۔ فلسفہ آپ کو بتاؤں، کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب میں تو اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتا ہوں، اسی میں اتنا مصروف رہتا ہوں، نماز پڑھنے میں فرصت نہیں ملتی۔ اگر آدمی بے دین نہ ہو، ممکن ہے وقت نہیں مل رہا نماز پڑھنے کا، بعد میں آ کے پڑھ لے، نماز کا منکر نہ ہو، کفالت کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے کفالت نہیں کر رہا ہے، جو بھی ہو، واجبات کا منکر نہیں ہے، تب جا کے یہ فائدے مند ہیں۔ یعنی ایک دوسرے سے یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ آپ یہ چاہیے کہ ایک کو بجا لائیں دوسرے کو نہ بجا لائیں تو ایسے کام نہیں چلنے والا ہے۔ ہوتا کیا ہے آج کے سماج میں، اللہ غریق رحمت کرے، ایک آیت اللہ کو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں نماز سے کہ ہمیں کام ہے، روزے سے کہتے ہیں کہ ہم تھک جائیں گے۔ ایسا کیوں نہیں ہے کہ کام سے کہا جائے کہ اے کام ہمیں پہلے نماز پڑھنا ہے، اے کام، اے تجارت ہمیں پہلے روزہ رکھنا ہے؟ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو اوامر الہی کو بجا لاتے ہیں۔ کل صفت بیان کرتی ہیں، مولا کائنات کی پہلی صفت یہ ہے کہ اوامر الہی کو سب سے پہلے بجا لاتے تھے۔ دنیا میں سب سے بلند شخصیت تھی جس نے اوامر الہی کو بجا لایا۔ تو سیاست مدار وہ ہوتا ہے، امام حسن کی سیاست کا تذکرہ کرنا ہے، اس لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں آپ کے درمیان میں، کیوں امام حسن نے صلح کر لی تھی۔ تو سیاست مدار وہ ہوا کرتا ہے کہ جو واجبات پروردگار عالم کو بجا لاتا ہے۔ دیکھیں میں منکر نہیں ہوں مستحبات کا، روز قیامت اگر آپ مستحبات نہیں انجام دیتے ہیں تو معاقبہ نہیں ہوگا، عذاب نہیں ہوگا، ہاں ثواب ضرور ملے گا لیکن سوال و جواب نہیں ہوگا۔ اور اللہ نے دو مستحبات کو اپنے پاس رکھے ہیں کہ اس کا اصلاً کوئی ثواب بتا ہی نہیں سکتا۔ ایک نماز شب ہے، دوسرے ایسا احسان کہ جس میں حسن پایا جائے اور زیادتی پائے جائے، یعنی ایسا احسان کہ کرنے کے بعد جتایا نہ جائے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے۔ ہمارے سماج میں بڑی خرابی یہ ہے، کر تو دیتے ہیں لیکن جتا ضرور دیتے ہیں، صلوات پڑھے بر محمد والے۔ اور بعد از پروردگار عالم اہل بیت اطہار کے علاوہ کچھ خاص بندے ہیں کہ جن کے لیے قرآن مجید میں آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو تقوی الہی اختیار کرو، جو تقوی کا حق ہے۔ کائنات میں بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے تقوی کا حق ادا کیا ہے غیر از معصوم، اور وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ۔ تو پہلا حق عزیزان محترم ہے سیاست میں، سیاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقوق اللہ کو ادا کرتا۔ اب دوسرا حق یہ ہے کہ زندوں کے حق کو ادا کرتا ہو، حقوق العباد۔ بندوں کا حق بڑا سخت ہے عزیزان محترم، کبھی کبھی یہ پہلا والا حق پیچھے ہٹ جایا کرتا ہے اور دوسرا والا حق مقدم ہو جایا کرتا ہے، یعنی بندوں کا حق اللہ کے حق پر مقدم ہو جایا کرتا ہے۔ مثلا ہم کو نماز پڑھنی ہے اور لباس غصبی پہنے ہوئے ہیں۔ لباس جو ہے انسان کا حق ہے، نماز اللہ کی ہے، تو جب تک آپ غصبی لباس کو نہ اتار لیجئے گا نماز آپ کی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ انشاءاللہ پورے صراط سے ہم سب گزریں گے، صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ پورے صراط سے ہم سب گزریں گے،
اللہ نہ کرے حقوق العباد کسی پر ہو عزیزان محترم، ہم اس کو بڑا ہلکا سمجھتے ہیں. فشار قبر اور طول صراط. آیت اللہ مرشی نجفی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے باپ ادھر بزرگوار آئے ہیں اور کہنے لگے کہ میں مشہد رضا مشہدی سے اتنا پیسہ قرض دار ہوں اور تم اس کا قرضہ واپس کرو. آیت اللہ مرشی نجفی نجف میں کہنے لگے کہاں میں مشہد رضا مشہدی کو کھوجوں، بہت سارے مشہد رضا مشہدی ہیں. جب بہرحال اپنے خانوادے میں پوچھا کہ بابا کہاں جایا کرتے تھے، بتایا گیا کہ ایک مشہد رضا مشہدی کے ہیں، انہی کے سے سامان لیا کرتے تھے بقالی کا. اب جب ان کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، دال ادھر پھینکی ہوئی ہے، چنے کی دال ادھر پھینکی ہوئی ہے، مٹر کی دال ادھر پھینکی ہوئی ہے، تھوڑا بہت سامان پھیلا ہوا ہے. آیت اللہ مرشی نجفی نے سلام کیا اور کہا کہ میرے بابا تمہارے قرضدار تھے. کہا ہوا کرے، قرضدار تھے تو تھے. کہا کچھ لکھے ہوئے؟ کہا وہ قرضدار تھے، وہ روزے محشر پکڑے جائیں گے کہ میں پکڑا جاؤں گا کہ میں حساب و کتاب لکھتا چلوں؟ ان کو دینا ہے، وہ جانے. کہا رے کوئی مکتوبہ کچھ لکھے ہوں گے. غرض کی 2 روز اس نے تلاش کیا، ایسے ہی ٹکڑا جیسا میں لکھے ہوئے ہوں ویسے ہی پھینکے رہتے تھے چھت پر. تو اس میں نکلا کہ مرشی نجفی صاحب کے والد نے اتنا پیسہ قرضہ لیا تھا. تب جا کے پول صراط پر ان کا گزر ہوا. 2 چیزیں ہیں، ایک پول صراط ہے اور دوسرا مرصات ہے. پول صراط پہ ہی ایک خاص مقام ہے کہ اسے مرصات کہا جاتا ہے. پول صراط پر سے سوال و جواب ہوگا، آدمی گزر جائے گا، لیکن مرصات پر عزیزان محترم وہ شخص کبھی نہیں گزرے گا جو قرضدار ہوگا کسی کو. بڑا سخت مرحلہ ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد. لہذا ضروری ہے کہ آدمی حقوق الناس کو ادا کرے. امام کا حق نہ جاننے کتنا ہم کا، اچھا بہت سارے حق ہیں. اس کو اگر پڑھنا ہے تو رسالہ حقوق سید سجاد علیہ السلام کی کتاب ہے. ممکن ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ذیشان حیدر جوادی نے یہ کتاب کا ترجمہ کیا ہے، رسالہ حقوق. اس کو پڑھیے. باپ کا کیا حق ہے، استاد کا کیا حق ہے، پڑوسی کا کیا حق ہے، ہمسائے کا. آج دنیا میں جتنے لوگ پریشان ہیں اس کا سبب یہی ہے. نہ وہ باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، باپ نہ بیٹے کا حق ادا کر رہا ہے، نہ بیٹا باپ کا ادا کر رہا ہے، نہ بھائی بھائی کا ادا کر رہا ہے. ہر کوئی اب قلبی سکون اللہ سے مانگنے چلے جاتے ہیں. بدون اسباب مسبب پیدا نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. آخری چیز عزیزان محترم وہ یہ ہے کہ مردوں کا حق ادا کرتا ہو. سیاست مدار وہ ہوتا ہے کہ جو مردوں کا حق ادا کرتا. آج شب جمعہ غالباً روایت میں ہے کہ شب جمعہ خانوادے کے مردے آتے ہیں اور اشتیاق رکھتے ہیں کہ میرے بچوں نے میرے لیے کیا بھیجا ہے. ایک بات عرض کر دوں، یہ برزخ کا تذکرہ ہوا ہے. انسان اس دنیا میں انسان بننے آیا ہے. کچھ لوگ بن جاتے ہیں تو براہ راست جنت چلے جاتے ہیں، جیسے جناب ابو ذر ہیں، جناب مقدار ہیں، جناب سلمان ہیں، الحمدللہ. اور کچھ لوگ اس دنیا میں جانور بن جاتے ہیں، جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے اور الی آخر. ہاں جتنے صدام ہیں یہ سب لعنتی جتنے ہیں وہ ڈائریکٹ جہنم میں چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی برزخ ورزخ کچھ نہیں. اب کارٹون آپ نے دیکھا ہوگا، آدھے انسان رہتے ہیں آدھے جانور رہتے ہیں. دیکھا کہ نہیں دیکھا کارٹون؟ اسی طرح دنیا میں یہ ہم سب انسان ہیں. اگر پردہ حجاب اتار دیا جائے تو کوئی لومڑی نظر آئے گا، کوئی بندر نظر آئے گا، کوئی گیدڑ نظر آئے گا. جس کی دیکھیے اللہ نے پہلے انسان کو خلق کیا، بعد میں اوصاف خلق کیے، اس صورت میں جانور کو بنایا. اگر ڈنک مارنے والی زبان دیکھی تو سانپ کو پیدا کر دیا، اگر مکاری دیکھی تو لومڑی کو پیدا کر دیا، اگر شجاعت دیکھی تو شیر کو پیدا کر دیا. تو اللہ نے جتنی بھی مخلوقیں خلق کی ہیں وہ انسان کے اوصاف کو دیکھ کر خلق کی. جیسے جیسے اوصاف رہیں گے اور ہیں، باقاعدہ علماء کو یہ نظر آتے تھے، آیت اللہ بہجت کو یا ان کو، ہر آدمی کی شکلیں نظر آتی تھی. تو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا کہ ہمیں انسان بنایا جائے. اور برزخ بھی یہ ہے، برزخ میں اعمال منقطع نہیں ہوتے. جان محترم آپ یہ سوچئے کہ اسی دنیا میں اعمال ختم، تنہا ایک راستہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اعمال چلتے رہیں. وہ کیا ہے؟ آدمی اپنے پیچھے جو اچھے اور برے کارنامے چھوڑ کے جائے. اب مثلا آدھا دھڑ جانور کا ہے، گدھے کا ہے، مثلا فرض کر لیجیے، بھیڑیے کا ہے، اور آدھا دھڑ انسان کا ہے. اس کو بننا ہے انسان، اس کو برزخ میں ڈال دیا. جب تک وہ انسان نہیں بنے گا وہ جنت میں جانے والا نہیں.
اب کیا ہوگا؟ یا اس دنیا میں اس سماج میں کوئی اچھا کام کر کے گیا ہوگا، مسجد بنا کے گیا ہوگا، نل لگا کے گیا ہوگا، یا بچوں کی اچھی پرورش کر کے گیا ہوگا کہ وہ لوگوں کے معاشرے میں رہ کر معاشرے کے خوشحالی کا سبب بنیں گے، تو دھیرے دھیرے اس کا جسم پروان چڑھتا چلا جائے گا، انسان بنتا چلا جائے گا۔ یا دنیا میں اتنا فتنہ و فساد کر کے گیا ہے، ایک کیا بولتے ہیں انجمن والے کو دوسرے انجمن والے سے لڑا کے گیا، ایک مسجد والے کو دوسرے مسجد والے سے لڑا کے گیا، ایک مولانا کو دوسرے مولانا سے لڑا کے گیا، یا اتنی خناس اولادیں چھوڑ دی ہیں اس دنیا میں کہ وہ خرافات کر رہے ہیں، وہ سارے اولاد باپ پر لکھی جا رہی ہے۔ اب اس کے جانور بننے میں اور مرتبہ تو جو لوگ اچھی اولادیں چھوڑ کے جاتے ہیں ان کے ماں باپ مشتاق رہا کرتے ہیں۔ روایت میں یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے اگر کچھ بھی نہ کر سکو تو جانور کے سامنے ہڈی بھی پھینک دے رہے ہو، اگر تصور کرو، کوئی پھینکتا نہیں خدا نہ خواستہ جانے مطلب، تصور کر لو کہ اس کا ثواب ماں باپ کو ملے، والدین کو ملے، بزرگوار کو ملے تو ملے گا۔ کتنی مشکلات، جیسے روزی کا کم ہونا، جوانی میں مرنا، اپنے بزرگوں کو بھولنے کی وجہ سے ہے۔ جناب موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ سنبھل کے چلو، تمہاری ماں اس دنیا سے جا چکی ہے۔ ضروری ہے کہ اپنے مردوں کو بھی یاد کیا جائے۔ تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ سیاست مدار وہ شخص ہے، سیاست کرنے والا وہ کہا جائے گا کہ جو حقوق اللہ ادا کرتا ہو اور جو حقوق اللہ ادا کرتا ہو اور حقوق الاموال۔ یہ بتائیے انصاف سے کہ ہے اس روئے زمین پر آل محمد سے بہتر کہ جو حقوق اللہ بھی ادا کرے، حقوق العباد بھی ادا کرے اور حقوق الاموات بھی ادا کرے؟ کیا اس کو سیاست کا حق نہیں ہے عزیزان محترم؟ یقیناً حق ہے۔ اگر خلافت الہیہ پر، خلافت پر کوئی بیٹھنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے تو وہ محمد و آل محمد کے گھر والے، صلوات پڑھیں بر محمد۔ لہذا امام حسن دشمن کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن امام وہ ہوا کرتا ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، وہ کام کیا کرتا ہے۔ جو کام جنگ سے نہ نکلا وہ کام امام حسن نے صلح سے کیا۔ کیوں صلح سے کیا عزیزان محترم؟ اگر صلح سے نہ کرتے تو امام حسن قریب تھا کہ مارے جاتے۔ ان کے ساتھی، ان کے ساتھ والے پیسے لے کے بک گئے۔ دنیا میں پیغمبر نے کہا ہر امت کی ایک آفت ہے، میری امت کی آفت ایک مال ہے۔ بطور خاص معذرت چاہتا ہوں، میری امت کی آفت ایک مال ہے۔ مال نے نہ جانے کیا کیا مولا کائنات کا قتل دیکھیے، اس میں بھی مال شریک۔ امام خمینی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کامیاب کیوں ہوئے تھے کہ آمن برب ہی، 3 راستے بڑے ان کے کامیاب راستے۔ ان کو اپنے رب پر 100% ایمان تھا۔ آمن بسبیل ہی، اپنے راستے پر ایمان تھا۔ جو آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے کیے ہوئے پر یقین نہ ہو، اپنے راستے پر یقین نہ ہو۔ تیسری چیز کہ آمن بقوم ہی، جس کی امام خمینی کو اپنے قوم پر ایمان تھا کہ جو وہ امام یقیناً شہید ہو جایا کرتا ہے، یقیناً مجبور ہو جایا کرتا ہے صلح کے لیے کہ جس کی قومیں دھوکے باز نکل جائے۔ عزیزان محترم، امام حسین کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ ان کے پاس ایسی قوم تھی کہ اگر امام حسین کو ان کے مقابلے سے ہٹا لیا جائے تو خود ایک ایک اپنے آپ میں سورج ہوا کرتے تھے۔ عباس علمبردار ہو یا حبیب ابن مظاہر ہو یا ظہرخین ہو، جتنے بھی تھے وہ اپنے آپ میں ایک نمایاں تھے۔ صلوات پڑھے پر محمد۔ لہذا آخر میں دعا گو محمد وآل محمد سے کہ پروردگارہ ہمیں زندگی اگر دینا تو محمد وآل محمد جیسی زندگی، پروردگارہ ہمیں موت آئے تو محمد وآل محمد جیسی آئے، پروردگارہ بجز عشق اہل بیت ہمارے دامن میں نہ ہے، کچھ نہیں ہے، پروردگارہ اہل بیت کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بخش دے، پروردگارہ بحق زہرا و بیا و بالہا و بنوہا، منتقم خون امام حسین کو جلد جلد بھیج دے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔